अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में आज हमने देखा कि हंगामा हुआ, अपोजिशन ने वॉकआउट भी किया और इस दौरान जो बिलखुसूस अपोजिशन मुस्लिम लीग नून के सीनियर लोग हैं उनकी जानिब से बड़े होशरुबा इंकशाफात किए गए हैं। दूसरी जानिब भारत और अमरीका के दरमियान एक मुतनाज़ 2+2 मुआहिदा भी हुआ है और बहुत से हसास और संगीन मामलात हैं। निज़ामी साहब, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो सियासी मामलात थे उसमें तो बारहा हम जिक्र करते हैं कि तमाम हदें पीछे रह गई थीं, लेकिन अब हसास मामलात पे ये पर्दे उठाने का जो सिलसिला है, खा हुकूमत के लोग हों या अपोजिशन के, ये किस तरफ लेके जाएगा और इसका एहसास भी है किसी को? इस वक्त तो ये वन अपमैनशिप पे पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, तो उसमें फिर सब कुछ चलता है और सच और झूठ के अंदर कोई तमीज़ी रवा नहीं रखी जाती। असल हक़ाइक़ से आवाम को आगाही नहीं होती। अब फ़र्ज़ करें ये जो मामला अभी लंदन वाला है, इसमें तो शाह महमूद कुरैशी साहब को चाहिए एक पॉलिसी बयान दें, कौम को इत्मीनान में लें कि हुआ क्या। अगर वज़ीर-ए-आज़म खुद ऐसा करें तो वो उससे भी बेहतर है, लेकिन बहरहाल वो बड़े मसरूफ़ आदमी हैं, तो तभी ये पता लगे कि बॉटम लाइन क्या है। जी, इल्ज़ामात की बुछाड़ में अवाम तो कंफ्यूज होते जा रहे हैं कि भाई यहाँ हर आदमी जो है एक दूसरे को हुब्बुल वतनी को क्वेश्चन करना एक मौजू वो बनकर रह गया, एक मामूल। तो उसमें पता ही नहीं लगता कि हक़ाइक़ क्या है। जी निज़ामी साहब, कुरैशी साहब ने ये कहा है कि कौमी मुफाद में सबको एतमाद में लिया था, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्डिंग है अयाज सादिक साहब की, इससे मुतालिक अब ज़ाहिर है निज़ामी साहब हम मुंतज़िर हैं कुरैशी साहब के जवाब के बयान के। आपसे निज़ामी साहब जानना मैं बुनियादी तौर पे ये चाह रहा था कि नहीं, नाज़रीन को ये भी बताया ना कि अयाज सादिक साहब के क्या स्पेसिफिक वर्डिंग्स है। निज़ामी साहब, अयाज सादिक साहब ने ये कहा कि जब ये अभिनंदन का मामला हुआ तो उस वक्त कुरैशी साहब के पसीने छूटे हुए थे और उनकी टांगें कांपी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कुरैशी साहब ने ये कहा कि अगर अभिनंदन को ना छोड़ा तो 9 बजे तक भारत हमला कर देगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MLA सदाकत अली साहब ने भी ज्वाइन किया है और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा हैं अज़मा बुखारी साहिबा, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों से गुफ्तगू करते हैं। जी, अब ये उज़मा साहिबा से ही जानेंगे ये अज़मा है या उज़मा है, ये बड़ी कन्फ्यूजन है। निज़ामी साहब ये बताएं, ये जो अपने पेट से कमीज़ें उठाने का सिलसिला है, सवाल मेरा ये है ये किधर लेके जाएगा, और जो इलाके के जोग्राफियाई हालात बदल रहे हैं उसमें ये कोई दानिशमंदी है, खा हुकूमत हो या अपोजिशन? ये दानिशमंदी तो नहीं है कि वो वॉशिंग डर्टी लिनन इन द पब्लिक, लेकिन इससे कम से कम ये तो पता लगता ना कि दरूने खाने होता क्या है और आवाम को कितना आगाह में लिया जाता है। चाहे वादे खराबी है, बस यार हमें पता लगे यार उस मौके पे तो ये कहा गया था, असल में ये हुआ था। फिर इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, जवाबी इल्ज़ामात, तो आवाम तो कंफ्यूज होकर रह गए कि ये जमहूरियत है या मासीदा बेड़ा है। ये बात जो हमें सोचने की है कि भाई कोई जमहूरियत के भी कोई रूल होने चाहिए। कौमी मफादात के बारे में जो बयानात हैं वो एहतियात से देने चाहिए। ये बात मद्देनज़र रखनी चाहिए कि ये अब्बासी साहब जी ये क्या हो रहा है, आप बताइए मुझे। सदाकत साहब। निज़ामी साहब बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैंने आपका सारा इब्तिदाइया सुना है, लिहाजा मुझे पता आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जहाँ तक ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि पिछले कुछ अरसे से जब से हम समझते हैं कि इस ऑपोजिशन को ये उम्मीद लग गई है कि अब इनको ये नहीं, उम्मीद इनकी टूट गई है कि इनको कोई NRO देगा, जो ये 8-10 महीने तक चुप रहे, बोलती इनकी बंद रही, और दरमियान में कभी इससे मिलना कभी उससे मिलना, एक महीने में 2-2 दफ़ा जाके मुक़्तदर हलकों से मिलना और उनसे माफ़िया मांगना। जब इनको ये पता चल गया तो अब ये बिल्कुल एक ब्लैकमेलिंग टूल पे आ गया। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत और रियासत में जो फ़र्क है, शायद ये समझना नहीं चाह रहे या जानबूझ के किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं
کہ یہ انہوں نے جلسے کیے وہاں میاں نواز شریف صاحب جو خود آئین اور قانون کو مطلوب ہیں, جن کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ وہ جھوٹے اور مطلب ایماندار نہیں ہیں, صادق اور امین نہیں ہیں, ہائی کورٹ ان کو کہتی ہے کہ وہ اشتہاری اور مفرور ہیں, نیب کورٹ کہتی ہے کہ وہ کرپٹ اور ڈس آنیسٹ ہیں, اور وہ عدالتیں ان کو بلاتی ہیں, وہ بجائے اپنے آپ کو آئین اور قانون کے پیش کرنے کے, اپنے بچے ان کے باہر, عدالتیں ان کے پراپرٹیز ان کی باہر, اور پاکستان کے اداروں کو خاص کر سیکیورٹی کے اداروں کو اس طرح نام لے لے کے چیلنج کرنا, اور پھر اس پی ڈی ایم کے سٹیج سے آزاد بلوچستان کی اور خود مختار بلوچستان کی غداری جیسی باتیں کرنا. اور اس کے علاوہ یہ جو بارڈر ہے ہمارا, فینس ہے افغانستان کے ساتھ, جس کو بڑی مشکلوں سے دہشت گردی کی اس افغانستان سے جو ہوتی تھی اس کو روکنے کی جو کوشش کی گئی ہماری سیکیورٹی اداروں نے, اس فینس کو اکھاڑ کے پھینکنا, اور وہاں پہ قومی پارٹیوں کے لیڈرشپ کا چپ رہنا, میں سمجھتا ہوں یہ کسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ ڈیسپریٹ ہیں, اور یہ اپنے مقدمات کی ڈیسپریشن میں پاکستان جو ہے اس کا ریاست کا اور حکومت کا فرق ختم کر بیٹھے. آج یہ سردار ایاز صادق صاحب کا جو بیان ہے انتہائی غیر ذمہ دارانہ, میں تو اس معاملات میں بہت ساری میٹنگ میں بھی بیٹھا ہوں, پرائم منسٹر سے بھی اس ٹاپک پہ میں نے خود سنا ہوا ہے کہ یہ ٹوٹل فیصلہ سول حکومت کا تھا, اس میں فوج کو میں نے آن بورڈ لیا. تو یہ ساری باتیں اس طرح کر کے میرا خیال ہے کہ یہ ڈیسپریشن ہے, مایوسی ہے, اور یہ بوکھلا گئے ہیں, شاید ان کو اپنا سیاست بلیک نظر آ رہی ہے. لیکن عوام پاکستان دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو تنقید ہے یہ حکومت پہ کم ہے اور ریاست کے جو مین پلرز ہیں ان پہ زیادہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا کام کر کے پاکستانی عوام ایسے سیاستدانوں کو قبول کریں گے. بری طرح ریجیکٹڈ ہیں اور مزید بھی ریجیکٹ ہوں. یہ جو باتیں ساری ہوئی ہیں ان کا جواب دیں کہ آپ کے پسینے چھوٹ گئے اور یہ چھوٹ گیا اور وہ چھوٹ گیا, بتائیں کہ بھی کیا ہوا کیا. بہرحال یہ بڑے امپورٹنٹ ہسٹوریکل امپورٹنس کے سوالات ہیں. تو اس وقت غیر ذمہ دارانہ بیان ہے. یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف یہ جس کو غیر ذمہ دارانہ بیان قرار دے رہے ہیں وہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہت شکریہ نظامی صاحب. پہلے تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ بات یہاں تک تو میں اتفاق کرتی ہوں ان سے کہ حکومت جو ہے وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اس وقت صرف ریاست ایگزسٹ کرتی ہے اور اس کے کچھ ادارے ایگزسٹ کرتے ہیں جن کے پیچھے یہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ اپنی کارروائیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی ایک کے پیچھے چھپتے ہیں, کبھی دوسرے کے پیچھے چھپتے ہیں, اور حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. حکومت ایگزسٹ کرتی ہے تو جو ملک کا یہ حال ہوتا جو آج ہے. ڈیسپریشن حکومت کے اندر ہے کہ ابھی 3 جلسے ہوئے ہیں اور حالت یہ ہے کہ یہ چل پڑے. دیکھیے دوسروں کو آپ ہر وقت غدار 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 کہیں گے, وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو بنایا, وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی, وہ لوگ جو 3 دفعہ پرائم منسٹر ہوئے, ان میں سے تو کسی کا ایک قطرہ خون نہیں بہا ہوا ہے جمہوریت کے لیے. ان کو کیا پتا جمہوریت کس بلا کا نام ہے, ان کو کیا پتا کہ ریاست اور حکومت جو ہے اس کا کیا ہوتا ہے. انہیں پاکستان ان میں سے کسی نے پڑھا نہیں, حکومت کے معاملات کا ان کو علم نہیں. بیڈ گورننس کی جو ہے وہ انتہا ہے کہ لوگ جو ہے ان کو فاقوں پہ مجبور کر دیا, خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے, اور یہ آئے ہیں چلے ہیں دوسروں کو جو ہے بتانے کے سکھانے کے لیے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کہا ہے ایاز صادق صاحب نے. اعتراض کس چیز پہ ہے؟ ایاز صادق صاحب نے ایک فیکٹ بیان کیا جو انہوں نے شاہ محمود قریشی سے سنا, اور اس کے اوپر انہوں نے کہا یہ بات کیا فیکٹ نہیں ہے نظامی صاحب کہ جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تو ٹینشن بہت زیادہ تھی. آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جیٹ جو ہے وہ فلائی کر رہے تھے اور جو ہے بہت زیادہ جھڑپیں جو ہیں وہ ہونے شروع ہو گئی تھی کنٹرول لائن کے اوپر, اور بہت زیادہ ٹینشن تھی. اس کے اوپر ایاز صادق صاحب وہ آدمی ہیں کہ جو ہماری طرف سے جتنے بھی معاملات اور مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ, یہ تو وہ حکومت ہے جو آج مجھے ریاست اور حکومت کا فرق بتا رہے ہیں جی. یہ وہ حکومت ہے کہ جب کشمیر کے اوپر بات ہو تب یہ ساتھ نہیں بیٹھتے, اور جب یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا تب بھی آرمی چیف کو میٹنگ بلانی پڑی, وزیر اعظم پاکستان اس وقت بھی نہیں تھا. یہ تو پروکسی ہے, یہ تو چل رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے آسرے پر جو ہے وہ ان کو تو نہ کسی چیز کا پتہ ہے نہ ان کو کوئی شامل کرتا ہے. کوئی بھی اہم معاملہ ہو وزیر اعظم پاکستان تو ہوتا ہی کہیں نہیں. سو اس لیے یہ تو 3 نہ 13 میں پتہ نہیں کیوں آ جاتے ہیں اپنی جو ہے وہ کرنے کے لیے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک فیکٹ بیان کیا ہے ایاز صادق صاحب نے, اور یہ فیکٹ پوری دنیا کو معلوم ہے, پورے ملک کو معلوم ہے. ایک ٹینشن تھی اور ایک وہ تھا, تبھی تو آپ نے ڈر کے ابھینندن واپس بھیج دیا نا. ہمیں آپ غدار کہتے پھرتے ہیں, ابھینندن کو آپ باہر بھجواتے ہیں, اور کل بھوشن جو ہے اس کے لیے راتوں رات آرڈیننس یہ حکومت لائی ہے. نظامی صاحب ہم نہیں لے کے آئے,
ہمارے اوپر ہم نے کلبھوشن ہمارے دور حکومت میں اریسٹ ہوا, آپ اس کو راتوں رات اس کے لیے آرڈیننس لاتے ہیں, اس کو کونسلر رسائی دلواتے ہیں, اس کو اس کے گھر والوں سے ملواتے ہیں, اور غدار کہتے ہیں ہمیں. کشمیر آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ناک کے نیچے سے مودی لے جاتا ہے, جس کو آپ دعائیں دے رہے تھے, اور غدار ہیں ہم. مطلب عجیب بات ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیں خاموشی کا درس دیتے ہیں, آپ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کی خاموشی اختیار کریں کشمیر کے اوپر, اور غدار ہیں ہم. جب آپ کسی کو غدار کہیں گے تو پھر آپ کو سننا پڑے گا. بریف آنسر دیں. بطور لیڈنگ پولیٹیکل پارٹی مسلم لیگ نون اور سینئر سیاستدان سابق اسپیکر ایاز صادق صاحب کو کچھ چیزوں کا پاس نہیں رکھنا چاہیے تھا؟ کچھ معاملات تو ایسے ہوتے ہیں جن کا پاس رکھا جاتا ہے. نہیں, کیا پاس نہیں رکھا؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ مطلب کیا بلڈ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کیا پاس نہیں رکھا؟ ٹینشن نہیں تھی؟ بالکل تھی. کیا ہمارے جھڑپیں نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل ہو رہی تھی. اور اس میں بھی کوئی دوسری کیا دوسرے ملک جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر ثالثی کی بات نہیں کر رہے تھے, اور پاکستان انڈیا کو کسی جنگ سے بچانے کی بات نہیں کر رہے تھے؟ بالکل کر رہے تھے. اور اس کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب نے اگر یہ جملہ کہا ہے کہ رات 9 بجے تک جو ہے, مجھے خود معلوم ہے, مجھے یاد ہے, اگر آپ کے پاس بھی آپ کی آرکیالوجی میں ہوگا کہ آپ نکال کے دیکھیے کہ اسلام آباد راولپنڈی کے اوپر بھی جہاز گھوم رہے تھے, اور جو ہے وہ بلیک آؤٹ کا بھی فیصلہ ہوا تھا, یہ سب ہوا تھا. تو اس میں کون سی بات ہے جس کے اوپر پاس نہیں رکھا ایاز صادق صاحب نے؟ اور ابھی ہم نے بڑے پاس رکھے ہوئے ہیں, یہ تو آپ رہنے دیجئے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم ابھی بھی پاس رکھے ہوئے ہیں. لیکن اگر یہ اس طرح سے غداری کے کارڈ بانٹیں گے پھر جواب آئے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا ہم نے بہت برداشت کر لیا, اب یہ ایک تھپڑ ماریں گے, دوسری تھپڑ کی ڈال ہم آگے نہیں کریں گے, اب اس کا جواب ملے گا. جی نظامی صاحب. جی یہ بات عظمیٰ بخاری صاحبہ نے جو کہی ہے, ان کے پر تو ذمہ داری ہے, لیکن زیادہ ذمہ داری شاہ محمود قریشی صاحب کے اوپر ہے جو وزیر خارجہ. اور اگر کوئی پروووکیشن ہو بھی اپوزیشن کی طرف سے تو انہیں اسے خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ وہ وزیر خارجہ ہیں. تو یہ تو میرے خیال سے جو برخوردار جماعت ہے اس کے اوپر زیادہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو درست کرے جی ایسے معاملات کو. ٹھیک ہے. عباسی صاحب, یہ معاملات قومی اسمبلی میں چل رہے تھے, پرائم منسٹر نے لاہور میں کہا میں بلیک میل نہیں ہوں گا, جیب کترے سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ صرف احتساب کا جو آپ کا بیانیہ ہے اور اس کو زور لگانا, یہی سارے قومی مسائل کا حل ہے؟ دیکھیں فیصل, یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے تھے, پہلی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب نے بالکل دروغ گوئی, اور میں سمجھتا ہوں بالکل غلط بیانی پہ ان کا مبنی ہے. میں کچھ سچویشن میرے بھی تھوڑی بہت علم میں ہے, لیکن اگر میں کہتا ہوں بالفرض اگر میں یہ بات بالکل غلط ہے, لیکن اگر شاہ محمود صاحب نے کوئی ایسی بات اپوزیشن کو پاکستانی ہونے کے ناطے سے کہی ہے, تو کیا ایاز صادق کو اس بات کا اس کا ادراک ہے کہ اکراس دا بارڈر اس کا میسج کیا لیا جائے گا؟ انڈیا میں ہمارا جو دشمن ملک ہے اس میں اس بات کے کیا مضمرات لیے جائیں گے؟ کیا جو کشمیر میں جو لوگ جدوجہد کر رہے ہیں, جن کا پورا ایمان پاکستانی قوم پہ, پاکستانی اداروں پہ, پاکستانی سیکیورٹی پہ ہے, کیا یہ پیغام جو ایاز صادق نے دینے کی کوشش کی ہے یہ کشمیریوں کے لیے مثبت پیغام ہے, یا یہ کیا پیغام ہے ریاست کی طرف سے ایک ذمہ دار ایم این اے اور سابق اسمبلی کا سپیکر ہونے کے ناطے اور ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک اہم رکن ہونے کے ناطے؟ میں اور آج اکٹھے ہم سی پیک کمیٹی میں میں اور وہ بلکہ اکٹھے بیٹھے رہے آج, تو مجھے یہ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ شاید یہ اتنے امیچور ہیں یا یہ اتنا ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ یہ اپنے مقدمات کے معاملات کو اس حد تک یہ پریشر میں کہ یہ پاکستان کی حدیں بھی پھلانگ کے یہ اپنے جلسوں سے پاکستان مخالف نعرے لگاتے ہیں, اس کو کنڈیم نہیں کرتے, ہمارے جو ویسٹرن بارڈر کے ایشوز ہیں ان پہ خلاف باتیں کرتے ہیں, تو یہ ان کی آواز نہیں نکلتی. اب پرائم منسٹر کی جو بات ہے, میں آپ کے جو سوال پہ آتا ہوں فیصل, سوال یہ ہے کہ اور کیا ہوا ہے, کیا ہم نے برا کر دیا؟ بھائی آپ کو تو مہنگائی پہ اعتراض تھا, یہ مہنگائی کے اعتراض پہ یہ آزاد بلوچستان کہاں سے آ گیا؟ میں یہاں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا, میرے مقابلے میں خاتون بیٹھی ہیں, ان کا احترام ہے, لیکن یہ آپ کی پاکستانیت ہے؟ آپ کو ویسٹرن بارڈر پہ جو فینس لگا ہے اس پہ کوئی خلاف بولتا ہے, آپ کا جلسہ ہے, اس پہ آپ اس کو کم از کم ڈس اون تو کریں. یہ پھر آپ کہیں گے آپ ہمیں غدار کہتے ہیں. اگر غدار آپ کو نہیں بھی کہتے تو یہ ایکٹ آف خاموشی
یہ کہتے ہیں نا شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے، آپ کا یہ ایکٹ اس زمرے میں آتا ہے. اور آج کا ایاز صادق کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے. اور بارڈر کے اس پار پتہ نہیں ہم کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں، میں وہ بات کرنا نہیں چاہ رہا. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. بارڈر کے اس پار امریکہ بھارت تنازع معاہدہ ہوا ہے 2+2، اس پہ دفتر خارجہ کا بیان تو آیا ہے، لیکن آج کیا ایوان میں اس سے متعلق بحث نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو ڈسکس نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا حکومت کو بھی ادراک ہے جو حالات ہیں، جو حساسیت ہیں، معاملات ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، بریک سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ حکومت کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. ایوان اقبال لاہور میں آج جو پرائم منسٹر صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ بلیک میل نہیں ہوں گا. بلیک میل کر کون رہا ہے؟ اور دوسرا یہ جو جیب کترے سارے ایک ہی سٹیج پر اکٹھے ہو گئے ہیں، اب یہ جو دونوں جانب سے معاملہ شدت پکڑ رہا ہے یا آگ برابر کی لگی ہے، نظامی صاحب ماضی میں بھی اور اب بھی آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کلائمیکس کیا ہوتا ہے، ڈراپ سین کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا کہ جیب کترے جو ہیں اکٹھے ہو گئے ہیں، بلیک میل نہیں ہوگا. اکثر وہ ہر دن وہ رات یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو کوئی NRO نہیں ملے گا. جب پوچھا جاتا ہے تو یہ کہ جی کس نے NRO مانگا تو کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا. یہ ذرا وزیر اعظم کے منصب کے خلاف ہے، یہ اس قسم کی جو گفتگو ہے. اس سے ذرا پرہیز کرنی چاہیے. اس سے ان کے عہدے کا جو ہے نا وقار اور تقدس وہ مجروح ہوتا ہے. اس کا کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور اگر یا تو بتائیں کہ جی فلاں وقت پہ فلاں نے مجھے یہ درخواست لکھ کے دی کہ جناب ہمیں NRO میں، نہیں تو ختم کر دیں بات. یار جب کوئی NRO مانگے گا تو سامنے لے آئیے گا. تو ایسا تو فی الحال نہیں ہو رہا، اور اس سے خواہ کی سیاسی ماحول جو ہے وہ کشیدہ ہو رہا ہے اور کشیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. جی عظمہ صاحبہ، یہ ساری باتیں تو چل رہی ہیں. خبر یہ بھی ہے خواجہ آصف صاحب نے ملاقات کا اعتراف بھی کیا شہباز شریف صاحب سے کہ نون لیگ ایک جانب تو مزاحمت کر رہی ہے، دوسری جانب کوئی بیک ڈور چینل بھی اوپن کیا ہوا ہے. آپ کس حد تک اس میں صداقت ہے، اور شہباز صاحب کی پالیسی ابھی بھی تھوڑی مختلف ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک بات کو ضرور رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. میرے پیارے بھائی صداقت صاحب جو ہیں وہ بڑے جذباتی ہو کے کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں نا اس پار کیا ہوا تھا. مجھے یہ بتایا آپ نے بھیجا کیوں تھا ابھینندن کو؟ آپ نے اس کو چائے پلا کے، اچھے نئے کپڑے پہنا کے، اور ذرا ان کی سٹیٹمنٹس نکالیے اس وقت جو دفتر خارجہ سے آئیں اور جو خود وزیر اعظم نے خطاب کر کے کہا کہ ہم خطے میں امن کے لیے اور جو ہے وہ اس کے لیے ہم ایک اچھے جیسچر کے طور پہ ابھینندن کو واپس بھیج رہے ہیں. تو ابھینندن کو آپ نے خود بھیجا اور وہ یہ وہی جنگ اوائڈ کرنے کے لیے بھیجا نا جس کی بات ایاز صادق صاحب نے کی ہے. اور جب وہ وہاں گیا تو میرا خیال ہے ان کی یادداشت بڑی کمزور ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب ابھینندن وہاں گیا آپ نے ایک بڑے اچھے جیسچر سے آپ نے وہ کہا، وہاں پر کیا کہا گیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے ڈر کے بھیج دیا ہمیں، اور جو ہے یہ وہاں اس کو نہیں رکھ سکتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ ذرا اپنے تھوڑی سی یادداشت کو درست رکھا کریں. سو آپ نے کلبھوشن کو اسی جنگ کو اوائڈ کرنے بھیجا تھا اور آپ خود اس کو ایڈمیٹڈلی مان چکے ہیں. یہ میں آج نہیں کہہ رہی، ایڈمیٹڈلی مان چکے ہیں. اب آ جاتے ہیں آپ کے اس سوال کے اوپر. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے نا وہ خامخواہ آپ کو لگا کہ انہوں نے اپوزیشن کی بات کی ہے، وہ اپنی کیبنٹ کی بات کر رہے تھے. سارے جیب کترے وہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے آٹا کھا لیا، جنہوں نے چینی کھا لی. سوال یہ ہے کہ شہباز شریف جیل میں کوئی بیک ڈور چینل اوپن کر چکے ہیں. جی میں آ رہی ہوں، مجھے صرف اس پہ گزارش کرنے دیں کہ یہ جیب کترے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی کیبنٹ میں بیٹھے ہیں. خود موصوف جو ہے انہوں نے ابھی فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کا جواب دینا ہے جس کے اندر کس کس کی جیب کاٹی ہے اور کیسے کاٹی ہے، اس کا جواب بھی مجھ سے لینا اگر سٹے جو ہے یہ ویکیٹ کرا لے تو. شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی اور وہ ڈی جی نیب کی جو ہے موجودگی میں ہوئی. مجھے اب یہ بتا دیجئے کہ ڈی جی نیب کی موجودگی میں جو ملاقات ہے اور اگر پارٹی لیڈرز اپنے پارٹی صدر کو ملنے کے لیے گئے ہیں تو کیا اس میں کیا مذاکرہ ہے؟ اور پھر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر بیانیہ مختلف ہوتا تو بھائی وہ جیل میں نہیں ہوتے، وہ شیخ رشید کے مطابق شین لیگ بنا چکے ہوتے اور شیخ رشید کے مطابق جو ہے وہ اپنے بھائی سے راستے جدا کر چکے ہوتے. سو یہ ان کی خواہش ہے
یہ ان کی امیدیں ہیں جو نہ پہلے اتنے سالوں میں پوری ہوئی ہیں نہ اب ہوں گی. اور شہباز شریف صاحب بھی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اسی طرح جیسے پہلے کھڑے تھے آج بھی کھڑے ہیں. اور ان کی یہ شروع ہوئے تھے ان کے آشیانہ صاف پانی اور پتہ نہیں کہاں سے. آج یہ عالم ہے کہ جو انہوں نے اب ایک جو جعلی اکاؤنٹس والا کیس رکھا ہے اس کے اوپر بھی کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہا کہ جا کے قاضی فائزہ کا کیس پڑھو جس کے اندر ہم نے بتا دیا ہے کہ مشکوک ٹرانزیکشنز کو آپ جو ہے وہ منی لانڈرنگ نہیں کہہ سکتے. تو یہ بھی ان کی ہنڈیا جو ہے وہ کچھ دنوں میں بیٹ چوراہے پہنچنے والی ہے. تو این آر او کی تلاش جی ٹھیک ہے عظمت صاحبہ. نظامی صاحب اچھا عباس صاحب یہ بتائیے کہ بڑے تمطراق سے یہ میٹرو ٹرین کا افتتاح ہو گیا اورنج لائن کا. تو یہ پہلے تو آپ لوگوں نے منصوبے کو بہت برا کہا کہ بڑا ویسٹفل ہے اور یہ وہ ہے. اب آپ کریڈٹ بھی لے رہے ہیں تو یہ چینج آف ہارٹ کس طرح ہے؟ پہلے تو میں ایک دو جملے بولوں شہباز شریف صاحب پہ کہ جن کی سسپیشن ٹرانزیکشنز کو ہم منی لانڈرنگ کہتے ہیں. یہ ایسے عظیم کارنامے ہیں ان کے کہ 23 ارب روپیہ ان کے صرف 2 کمپنیوں میں ان کا جو چوکیدار ہے چپڑاسی ہیں ان کے نام پہ یہ باہر سے منگواتے رہیں. تو باقی میرا خیال ہے قوم کو خود ہی سمجھ ہے. یہ الزام کسی گواہی کی بنیاد پہ نہیں ہے. یہ ساری بینکنگ ٹرانزیکشن ہیں جو ان کو یہ کاغذی جعلی کمپنیاں یہ کھولتے ہیں اور جعلی کمپنیوں کی سیل شو کرتے ہیں. وہ سارا پیسہ کرپشن کا ہوتا ہے اور اس میں بعد میں ٹیکس دے کے اس کو حلال کر لیتے ہیں اور پہلے باہر بیچتے ہیں کیش کے ذریعے, پھر ہنڈی کے ذریعے واپس بلا کے وہ جناب قوم پہ احسان ہوتا ہے اور اس پہ تھوڑا بہت ٹیکس جمع کرا کے یعنی 1 ارب روپے میں کوئی کچھ لاکھ ٹیکس دے کے تو وہ حرام کا مال حلال کا ہو جاتا ہے. تو یہ تو اس کی ہسٹری ہے. رہی بات یہ میٹرو آپ نے جو اورنج ٹرین کی بات کی, ظاہر ہے ایک منصوبہ انہوں نے شروع کیا جس پہ 200 ارب روپیہ اس صوبے کا اور اس قوم کا انہوں نے لگایا. تو ظاہر ہے اب اس کو فیل کرنا یا ناکام کرنا تو مقصد نہیں تھا. جس طرح ہم نے ان کے قرضوں کے باہر سر پہ اٹھائے, ان کے قرضوں کی وجہ سے آج مہنگائی ہے, ان کی کرپشن جتنے بھی یہ کک بیکس لیے آج سارے ادارے ملک کے ادھر لگے ہوئے ہیں. آج ہمارا سارے ملک کے جتنے ادارے تھے, چاہے وہ ریگولیٹرز تھے چاہے وہ آئینی ادارے تھے, وہ سب ڈبوئے ہوئے ہیں, برباد کیے ہوئے ہیں. تو وہاں کچھ چلیں ان کے جو منصوبے جو کوئی شروع کیے ہوئے تھے ان کو ہم نے مکمل کیا ذمہ داری سمجھ کے. لیکن آج بھی میں اس ماس ٹرانزٹ کمپنی جو ہے کمیٹی جو یہ اس کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا ممبر بھی ہوں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آج ہم اس ٹرین کو چلائیں تو اس کو اگر سبسڈی نہ دیں تو 350 روپے کا ٹکٹ, ایک 320 یا 335 روپے کا ٹکٹ ایک سواری کا پڑتا ہے. آج ہم اس کو 40 روپے میں کر تو رہے ہیں, لیکن اس صوبے کو آئندہ آنے والے سالوں تک اس سبسڈی کی مد میں صوبے کو اپنی ہیلتھ, اپنا پانی, اپنے راستے قربان کرنا پڑیں گے. لیکن چونکہ وہ منصوبہ ایک حد تک مکمل تھا اور اس کو مکمل کرنا میرا خیال ہے ہم نے اس میں ہی بہتری سمجھی. ادروائز اگر میرے پہ ہو میں اس کا فیصلہ کرنے والا ہوتا تو میں بالکل ایسا بے وقوفانہ فیصلہ کبھی نہ کرتا. مطلب بے وقوفانہ بات یہ ہے کہ آپ نے کوئی پاکستان پہ احسان نہیں کیا, آپ کو توہن کرن اس کو چلانا پڑا ہے کیونکہ یہ پاکستان کے دوست چین کا منصوبہ ہے, ان کے تعاون سے لگا ہے اور اس سے روز لاکھوں لوگ جو ہے مستفید ہوتے ہیں. 200 ارب روپیہ اگر لگ چکا ہے تو 200 ارب روپے کو آپ ڈبونا تو نہیں ہے نا, آپ تو ظاہر چلانا ہی ہے. مجھے موقع دیجیے نظامی صاحب, مجھے اس پہ سبسڈی ہے نا, وہ جب یہ اس کی پیمنٹ شروع ہوگی تو نظامی صاحب 18 ارب روپیہ ایک سال کی سبسڈی پنجاب کی حکومت دے گی. تو پنجاب کے لوگوں کو, پورے پنجاب کے لوگوں کو قربانی دینی ہے اور لاہور کے لوگ اچھا ہے سفر کریں گے, دوبارہ لاہور کے لوگ سفر کریں گے اور باقی پنجاب کے لوگ انگریزی والا سفر کریں گے. ٹھیک ہے عباسی صاحب, آپ اس فیصلے کو بے وقوفانہ بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کی حکومت نہیں کی ہے. ایک اور بات میں آپ کی ایک اور بات میں خوشگزار کروں, ساری دنیا میں یہ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے یہ سبسڈائز ہوتی ہے. اگر پاکستان میں ہو گئی اور غریب آدمی کو تھوڑا سا فائدہ پہنچ گیا تو برداشت کر رہے ہیں. میں کچھ گزارش کروں نظامی صاحب, بس برداشت کریں گے نا. پورا پنجاب جو ہے, پورے پنجاب کے 37 اضلاع جو ہے نا وہ قربانی دیں گے اور لاہور والے جو لوگ چلیں ٹھیک ہے عباسی صاحب, آپ کو پوائنٹ آف ویو آ گیا. عظمت صاحبہ, اس کو چلانا بھی ہے
اس کو کامیاب بھی گھر کرنا والوں کو بھی مزے لوٹ لے رہتے ہیں کوئی. پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ بات کرتے ہوئے نا ذرا اپنے تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک لیا کریں. خسرو بختیار اور جہانگیر ترین کی جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ ٹیکسٹ مینجمنٹ کی جو ہوا کرتی تھی وہ ان کی بھی نکلی ہیں اور وہ ان کے منسٹر ہیں. اور جس کو یہ آج جعلی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, میں نے کہا نا کہ وہ بھی جلدی اس کا ہو جائے گا. اور اس لائن پہ مجھے بات کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب شرمندگی اور ڈٹائی کی کوئی مطلب لمٹ ہی نہیں ہے ان کے لیے. انہوں نے 2 سال پہلے یہ اس لیے کہ یہ اس 2018 کے الیکشن سے پہلے یہ ٹرین نہ چلے, پی ٹی آئی ایز اے پارٹی سپریم کورٹ میں گئی, انہوں نے وہاں پہ سٹے لے لیا, یہ نہیں بن سکی. اس کے بعد حکومت آئے ہوئے 2.5 سال ہو گئے, انہوں نے 2.5 سال اس کو روکا. نظامی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں. اس کی لاگت میں اربوں روپے کا اضافہ ہوا صرف اس کو روکنے کی وجہ سے, جس کی ذمہ دار یہ پی ٹی آئی ہے جو ایک نیب کا کیس بنتا ہے. نیب اگر چیئرمین نیب ظاہر ہے وہ تو موصوف سوئے ہوئے ہیں, ان کو تو کوئی جگا نہیں سکتا, لیکن آنے والے دنوں میں یہ ایک نیب کا کیس ہوگا. انہوں نے اپنی سیاست کی خاطر اس کو روکا, روکنے سے اس کی لاگت میں اضافہ ہوا اور اربوں روپے جو ہے وہ اس کے اوپر مزید سپینڈ کرنے پڑے. لیکن اس کے بعد اب یہ تھا کہ جب یہ چائنا نے فورس کیا, کیونکہ یہ چائنا کا گفٹ تھا پاکستان کی پنجاب کی عوام کے لیے, اس موصوف بھائی کو میرے کون بتائے گا کہ پیارے بھائی یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے چلتی ہے جو مین ہب ہے, پوائنٹ ہے, انٹری پوائنٹ پورے جو ہے وہ لاہور کا, جہاں سے پورے پنجاب سے لوگ آتے ہیں. اور آپ کو واقعی آپ درست کہہ رہے ہیں, آپ کی سبسڈیز جو ہے وہ چینی مافیا کے لیے ہے, آپ کی سبسڈیز آٹا مافیا کے لیے ہے, آپ کی سبسڈیز امیروں کے لیے ہے. غریبوں کو دیتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ ان سے ادویات چھینتے ہیں, آپ ان کی زندگی حرام کرتے ہیں, اس لیے آئے ہیں ہم. عوام دشمن حکومت ہے. دیر آیت درست آیت کے مترادف اگر پی ٹی آئی نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ جی انہوں نے چاہے وعدے سے خرابی ہے بسیار, انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد نظامی صاحب سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی اس کو کمپلیٹ کرنے کی, اس کے بعد یہ کیا گیا ہے, خود نہیں کیا انہوں نے. کیوں جی عباسی ہے بولنے دیں اس پہ, سپریم کورٹ کے کہنے پہ آپ نے کیا. جی جی عباسی صاحب. جی میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ماس ٹرانزٹ اتھارٹی ہے میں اس کا ممبر ہوں, اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ 27 کلومیٹر اس نے جانا ہے ٹرین نے, لیکن 27 کلومیٹر کو اگر آپ 200 ارب کا حساب لگا لیں اور جو اس کی آپریٹنگ اینڈ مینٹیننس کاسٹ ہے اس کو نکالیں تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ 300 کچھ روپے کا ٹکٹ پڑتا ہے جو ہم 40 روپے کا دیں گے, اور باقی صاحب 100 ارب تو آپ نے بی آر ٹی میں بھی لگا دیا, سبسیڈائز کر رہے ہیں دے گی, آپ سبسیڈائز کر رہے ہیں نا اس کو. 100 ارب تو بی آر ٹی میں لگا دیا. جی میں کہہ رہا ہوں کہ سنیں فیصل, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ 5 سال چلے گی تو 5 سال پنجاب کی حکومت کو 100 ارب روپیہ اور دینا پڑے گا. جی یہ منصوبہ جا کے اگلے 10 سالوں میں کوئی 800 ارب کا پڑ جائے گا. تو اب ہم کہنے کی بات یہ ہے دینے کے لیے سرکار تو پیسے خرچ کرتی ہے نا, یہ تو سرکار کی ذمہ داری بھی ہے, سبسیڈائز کرنا تو سرکار کیا کام نہیں ہے سرکار کا, حکومت کا. اس کا کوئی منصوبہ ہوتا ہے نا ستم میں. میرے بھائی 27 کلومیٹر کی سڑک پہ 27 کلومیٹر کی ٹرین پہ 200 ارب نہیں لگتا نا, میں کہنے کی بات یہ کر رہا ہوں. تبھی تو یہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے تبھی تو ہم ان کو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے پھنس جانا ہے ساری باتوں میں. تو میں کہنے کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے اس کو مکمل کیا, اس میں جتنی لٹیگیشن تھی, عدالتی معاملات تھے, کچھ سٹیز تھے, وہ کرنے کے باوجود آج چل گئی ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس کی جو اس کے سٹیشنز ہیں وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ اس کو ٹھیکے پہ دے کے یہ جو ہمیں پھنسا گئے ہیں یہ اس سے ہم نکلیں, اور پنجاب کے صوبے کے عوام جو پس گئے ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں, ان کو وہ دے سکیں. ورنہ یہ لاہور کے لوگوں کے لیے تو تحفہ ہے, لیکن باقی پنجاب اس سے سفر کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, عظما صاحبہ سے ایک اور پہلو پہ ذرا بات کر لیں. فیصل صاحب یہ بتائیے, نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے تو بہتر یہ ہے کہ جو صداقت علی عباسی صاحب کے مترادف یہ بالکل ویسٹفل منصوبہ ہے, تو میرے خیال بہتر نہیں ہوگا کہ اس کو بند کر دیں, پھر بھی فائدہ ہوگا نظامی صاحب. عباسی صاحب جو ہے نا وہ اب مطلب معاملہ آگے نکل گیا, اورنج لائن ٹرین کو چھوڑتے ہیں. وہ عظما صاحبہ سے میرا بنیادی سوال ہے. عظما صاحبہ, جو لائن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 ہفتوں سے آپ کی جماعت کی, ایون آپ کے لیڈر کی جو برطانیہ سے تقریر فرماتے ہیں, ایگریشن ہے, غصہ ہے, شکوے ہیں, شکایتیں ہیں, اور یہ ان کے ساتھ وہ جو اپنے ساتھ کہتے ہیں ناانصافی ہوئی ہے,
اس کا اظہار بھی وہ کرتے ہیں. آپ پولیٹیکل جماعت ہیں, یہ جو عوام مہنگائی سے اور ان معاملات سے دو چار ہیں, یہ آپ کی پارٹی پالیسی میں ترجیحاً کیوں نہیں ہے؟ آپ کی لیڈرشپ کی ساتھ جو ہوا وہ تو ہے, آپ سب لوگ اس کی ترجمانی کرتے ہیں, لیکن یہ مہنگائی کا رونا, یہ باقی معاملات, اس کو ترجیح میں کب لائیں گے؟ میرا خیال ہے وہ چونکہ ظاہر ہے حکومت نہیں دکھانے دے رہی ہے نواز شریف صاحب کی تقریریں, تو آپ نہیں دیکھ پائے. نواز شریف صاحب کی تقریر کا 80% حصہ جو ہے وہ انہی معاملات پہ ہوتا ہے. میں نے بھی ابھی تک جتنی گفتگو آپ سے کی ہے اس میں میرا مین جو مدعا ہے وہ عام آدمی کی جو پرابلمز ہیں وہی ہیں. اور ہر لیڈر, اگر آپ تقریر مریم نواز صاحبہ کی تقریر نکال کے دیکھیے, اس میں مین مدعا ہمارا جو ہے وہ یہی ہوتا ہے, مہنگائی کے حوالے سے, عام آدمی کی پرابلمز کے حوالے سے. یہ جو بعد میں اینڈ کے اوپر یہ جو ہمارے بنیادی مسائل کی جڑ جو لگتی ہے کہ جس کے اندر آپ نے ایک پلانٹڈ حکومت جو ہے وہ ہمارے اوپر جب آ گئی ہے, اور اس کو چلے آ تو گئی تھی, وہ پاکستان کا کو بھلا کر دیتی تو شاید ہم وہ بھی جو ہے وہ برداشت کر جاتے. ان کے آنے کے بعد آج حالات جہاں کھڑے ہیں, ان کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, ان کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے روز پاکستانی عوام جو ہے وہ اس کو پے کر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا, عمران خان صاحب نے بڑا خطاب فرمایا تھا کہ راتوں رات, اور کہا قرضوں کی بھی تفصیلات نکالیں گے, بیرونی سرمایہ کاری میں بھی ہوگا. اس کی رپورٹ آ گئی ہے اور اس کی رپورٹ میں کچھ بھی ان کو نہیں ملا ہے. سو یہ بیچارے یہ کسیانی بلنی کھبا نوچے ہیں, یہ کب تک چور ڈاکو کے نیریٹو کو بیچیں گے؟ عام آدمی, جو میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی, عام آدمی کو جو آٹا, زرعی ملک ہے ہمارا, آٹا اور چینی آپ باہر سے منگا رہے ہیں اور ہمیں مبارکباد دیتے ہیں. آپ جو ہے وہ ادویات کی قیمت میں اضافہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں مافیا جو ہے وہ چونکہ دوائی آنے نہیں دے رہے تھے مارکیٹ میں, ہم نے قیمتیں بڑھا دی. اور آج حالت یہ ہے کہ عام آدمی وہ دوائیاں نہیں خرید پا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ سکت نہیں ہوئی ہے وہ دوائیاں خرید پائے. بے روزگاری, آپ نے روزگار دینا تھا, آپ نے 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ بے روزگار کر دیے ہیں. تو یہ ان کی کارکردگی ہے, یہ مزید اس ملک کے اوپر جو ہے برداشت نہیں کیا جا سکتے. باقی جو آئین اور قانون کی لڑائی ہے وہ ہے, وہ مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے عظمیٰ صاحبہ, لیکن مین مدعا عام آدمی کا ہے. ٹھیک ہے. عباسی صاحب بریف آنسر دیں ذرا, یہ بتا دیں اس مہنگائی کی ذمہ دار ظاہرہ حکومت آپ کی, آپ تو ہیں, فیصل, یہ جو قرضوں کی بات کر رہے ہیں, اگر پاکستان نے 62 سالوں میں 63 سالوں میں پاکستان نے اگر 6000 ارب قرضہ لیا تھا اور آخری 10 سالوں میں وہ 6000 سے 12 نہیں, 6 سے 18 نہیں, 6 سے 30,000 ہو گیا, تو ظاہرہ اس قوم کا قافلہ اسی 10 سالوں میں لوٹا ہے. اور اس کے لوٹنے والے کون ہیں؟ وہ جو آج کنٹینر پہ بیٹھے ہیں. بلوچستان کو آگ سے کس نے محروم کیا؟ بلاول صاحب کے ابو نے, ان کی امی نے اور ان کے حکومت نے. مریم صاحبہ کے ابو نے, ان کے چاچا نے اور ان کی حکومت نے. اور باقی جتنے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے حکمران تھے. آج 72 سال کا ظلم کرنے والے وہ جو ہے نا وہ 2 سالوں والے پہ اپنا مدعا اگر پھینکیں گے تو میرا خیال ہے کوئی یہ بائی نہیں کرے گا. سب کو پتا ہے کہ ان کی کرپشن ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. سوال وہی ہے کہ حالیہ مہنگائی کی لہر کا ذمہ دار کون ہے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب, بریک سے پہلے ہم کچھ بات کر رہے تھے عوام کے پتلے حال کا اور جو حساس معاملات ہیں. تھوڑی دیر پہلے اسٹیٹمنٹ آیا ہے ISPR کی جانب سے, اور جو کل کا دہشت گردی کا واقعہ ہے اس پہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ یہ اسلام دشمنی ہے. پھر انہوں نے جو سانحہ APS تھا اس کنٹیکسٹ میں بھی بات کی ہے. یہ جو سیاسی ماحول بن جاتا ہے نظامی صاحب, یہ پاکستان دشمن اور اسلام دشمن جو قوتیں ہیں ان کے لیے اس طرح کا گمبھیر سیاسی ماحول کیا کردار ادا کرتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو ساری قوم کو بنیاد مرصوص بن کے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. دہشت گردی کے تو کامن اینیمی ہے ہمارا. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا, کہتے ہیں عمران خان صاحب کو بہتر پتا ہوگا اس کا, آئی آن دا بال, کہ مثلا کرکٹ کھیل رہے ہیں تو آپ کا بال پہ آنکھ ہونی چاہیے, کرکٹ بال. اسی طریقے سے دہشت گردی میں جو دہشت گرد ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں ہر جگہ, ان کے اوپر پوری وجہ رکھنے مستعدی اور ان کا کلّہ کرنے کے لیے ہمیشہ روٹلیس طریقے سے تیار رہنا چاہیے. ہو یہ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم نے یہ
اب ہم اس میں تو ماہر ہے نا کہ جی ہم نے دہشت گردی پہ قابو پا لیا. وہ ایسا قابو پایا کہ وہ جو فنکار رہا ہے وہ عجز دوبارہ, اور ان کے انسیڈنٹس میں بدقسمتی سے اضافہ ہوتا چلا گیا. تو یہ کوئی بھی دور ہو, دہشت گردی ہمارا ایک ازلی دشمن ہے. اس سے نمٹنے کے لیے ہمیں سارے اقدامات ہیں جو لینے چاہیے, جو نہیں لی جا رہی. اور ہر کام میں ایسے ہی ہے. مثلا بڑے تمطراق سے یہ دعوے کیے گئے کہ جی ہم نے کووڈ کو شکست دے دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ٹی وی پہ سرکاری جو چلتے ہیں ایڈ, ان میں بھی شکست دے دی. کیا شکست دی یار؟ آپ شکست دے دی کہتے رہے, شکست دے دی. اس نے دوبارہ ایک سر اٹھا لیا, اور روز کے جی سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ جو ہیں اس کی نظر رکھ رہے ہیں, اور سو کہ ہمیں دوبارہ لاک ڈاؤن جو ہے کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا نظامی صاحب, آپ نے کووڈ کا ذکر کر دیا ہے, بجائے ہر چیز میں آپ نے کووڈ کا ذکر کر دیا ہے, لینے کی بجائے آپ ان کا کوئی عملی اقدامات کریں, اپوزیشن کو آن بورڈ لیں, معاملہ ٹھیک کریں. یہاں سیاسی اور وقتی طور پہ اپوزیشن کو نیچا دکھانے کے لیے آپ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نظامی صاحب, کووڈ کا آپ نے ذکر کیا ہے. حالیہ جو گورنمنٹ نے جن ایریاز میں لاک ڈاؤن کیا ہے وہ 4374 مقامات ہیں. یہ پچھلے کچھ دنوں میں 2-4 دنوں میں جو لاک ڈاؤن ہوا, اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 825 نئے کووڈ پازیٹیو کیسز آئے ہیں. 14 لوگ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے باعث, کورونا کے باعث جاں بحق ہوئے ہیں. اب NCOC نے جو آج ڈائریکشنز دی ہیں, یہ ظاہر ہے اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دوسری لہر اب سر اٹھا رہی ہے. پہلے ہی لہر کے دوران جو فیڈرل گورنمنٹ کا موقف تھا وہ تھا کہ معیشت کی چکی یا معیشت کا جو سلسلہ ہے اس کو بھی ہم نے چلائے رکھنا ہے. اب یہ دوسری لہر, موسم جس شدت سے بدل رہا ہے, یہ پیشگی اقدامات ہیں حکومت کے جو آج NCOC نے کیے ہیں, یا یہ سلسلہ بڑھ چکا ہے؟ پیشگی نہیں ہے, یہ بات خرابی ہے, بسیار بھی ہے اور پیش بندی بھی ہے کہ یہ کووڈ جو ہے وہ پھیل رہا ہے, اور جو اعداد و شمار کے حوالے سے اس کی جو وہ ہے سپیڈ وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کووڈ جو ہے اس کو مقابلہ کرنے کے لیے بہت ابھی بھی سخت وجیلنس کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں نا, آپ وجیلنس کا حال یہ ہے کہ سمبولکلی اسپیکنگ تو جب تک ہمارے حکمران جو ہیں وہ نہیں کریں گے احتیاط, کیا کہتے ہیں اس کو آپ, SOPs, جی SOPs کو فالو نہیں کریں گے, تو عام لوگوں سے کیا توقع جاتے ہیں. آپ مثلا صدر مملکت ہیں, ان کو ٹھیک ہے وہ پہنتے ہیں پھر اتار دیتے ہوں گے, لیکن جب وہ ٹی وی پہ آئیں تو تب تو ان کو یہ ماسک پہنا ہونا چاہیے. جی نظامی صاحب, آپ نے صدر کا ذکر کر دیا. پیپلز پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں جن میں رضا ربانی صاحب ہیں, وہ اور دیگر لوگوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے, اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر پاکستان مستعفی ہو جائیں. یہ صحیح ہے یہ, مطلب یا بیجا راگ ہے یہ؟ دیکھیں نا, یہ تو کون مستعفی ہوتا ہے پاکستان میں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں بڑی بڑی ٹریجڈیز ہوئی, پھر بھی لوگ جو اس کے ذمہ دار تھے حکمران, انہوں نے معذرت تک نہیں کی. تو یہ تو افسانوی باتیں ہیں کہ جی پاکستان میں کوئی ذمہ داری کا ثبوت کرے. اب وہ صدر مملکت ہیں, جو میں نے بتایا کہ بڑے انہوں نے سیلف میڈ آدمی کہاں سے کہاں تک پہنچے, تو ایسی کسی اپوزیشن کی فرمائش پہ وہ پروگرام پہ وہ استعفیٰ دے دیں گے. جی نہیں, یہی میرا سوال تھا نا, یہ فرمائش بے وقت کی راگنی نہیں, ان حالات میں یہ مطالبہ بنتا ہے کیا؟ نہیں, یہ بعض اوقات ہمارے سیاسی کلچر میں جب یہ کہنے کی ضرورت ہو کہ یہ اپنے عہدے کا اہل نہیں ہے تو کہہ دیتے ہیں استعفیٰ دے دیں. جی آپ اس سے اور مطلب لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, مریم نواز صاحبہ سننے میں آ رہا ہے کہ کل گلگت بلتستان جا رہی ہیں. بلاول صاحب تو کئی دنوں سے وہاں ڈیرے لگائے جا رہی ہیں سننے کے بغیر. جی, اور بلاول جا رہے ہیں, وہ جا رہی ہیں, نہیں جا رہی ہیں, یہی ہے, یہی پتہ چلا. یہ تو عام انتخابات سے تعلق ہے نا. جی عام انتخابات سے متعلق وہ جا رہی ہیں. اس کو اب
بلاول صاحب وہاں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں لیکن جی لیکن میرا نہیں خیال کہ دی گورنمنٹ کین افورڈ ٹو لوز دس الیکشن، ہر حالت میں جیتے نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی روایت کہ جو فیڈرل میں جس کی گورنمنٹ ہے اس کی بن جاتی ہے، آزاد کشمیر میں بھی اس کی جی بی میں بھی بن جاتی ہے، آپ کہہ رہے ہیں وہی روایت دہرائے گی خود کو؟ سم واٹ. لیکن اب اس میں دیکھا جائے تو نظامی صاحب جس طرح بہرحال معجزے ہوتے ہیں، یہ بھی معجزہ ہو سکتا ہے، معجزے ہو سکتے ہیں. اچھا لیکن ایک بات بڑی اچنبھے کی ہے نظامی صاحب، جو آج بھی ہم بلاول صاحب کی ایک جلسے سے سپیچ دیکھ رہے تھے، اب مریم صاحبہ جائیں گی ان کا پتہ چلے گا کتنی پبلک اسٹرینتھ ان کے ساتھ ہے، لیکن بڑا اوور ویلمنگ رسپانس کراؤڈ کی حد تک تو بلاول صاحب کے ساتھ ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے. اور پیپلز پارٹی اگر یہ الیکشن سگنیفیکنس تو ہے اس کی، جیتتی نہیں بھی ہے، دوسرے نمبر پہ بھی آ جاتی ہے، تو یہ لیڈ ٹو ریوائول آف پی 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 ان پنجاب اور دوسرے صوبوں میں ہو سکتا ہے؟ مزیدار بات ہے یہ جو حالیہ انتخابی مہم ہے اور اپوزیشن کی تحریک ہے، اس سے کچھ لوگ جو ہیں ان کی سیاست کے اندر رونمائی ہو گئی ہے. ان میں ایک تو بلاول بھٹو ہیں جنہوں نے ایمرج کیا ہے ایسے میچور اور بڑے اچھے جہاں دیدہ قسم کے باتیں کرتے ہیں، ہر ایک کی عزت کرتے ہیں، عزت افزائی کراتے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ بات کلامی بھی نہیں کرتے، ورکر سے بھی ان کا اچھا ناتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح محترمہ مریم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے. ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی.